अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक कई सवालात उठते रहे हैं और हाल ही में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो भी पेश आते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात करें तो हुकूमत की जानिब से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक अहम फ़ैसला सामने आ रहा है और आज ही ये कहा गया है कि अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है वो आइंदा हफ्ते बुलाई जाएगी, जिसमें खुसूसी तौर पर ये जो अमन अमान की सूरत हाल का एक मामला है उस पर तजावीज़ भी ली जाएंगी। अब खैबर पख्तूनख्वा के ही हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पर जो सेनेट इंतखाबात हैं उस हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो बातचीत है वो मुस्बत तरीके से आगे बढ़ी है, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे, वहाँ पर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो रहनुमा हैं उनको अपनी ही जमात से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज नाराज़ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट्स के मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और इन तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद उन नाराज़ रहनुमाओं की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुलाकात भी करवाई गई। जो सीएम साहब के साथ मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात उन नाराज़ रहनुमाओं के नाकाम हुए और ये बताया जा रहा है कि एक मरतबा फिर बातचीत होगी और कोशिश होगी कि जो PTI के नाराज़ रहनुमा हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएँ। इसी के साथ साथ अब अगर हम बात करें तो वफाक के ऊपर हालिया दिनों में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया या चीनी इंपोर्ट करने के हवाले से जो एक फ़ैसला सामने आ रहा था उस हवाले से तनकीद हो रही है और दूसरा एक चैलेंज ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 5 अगस्त को एक एहतजाज करने जा रही है, तो दूसरी तरफ अब जो अपोजिशन अलायंस है महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में वो भी हमें मुतहरिक नज़र आ रहा है। अब ओवरऑल अमन अमान समेत जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं या हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब हमारे मौजूद हैं। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करेंगे कि हाल ही में जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार हमारे सामने आ रहा था, लेकिन अब एक अच्छी अगर हम कहें कि चलें रिवायत एक कायम हो रही है, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर कोई मामलात का हल चाहती है, तो उसमें हमने देखा कि हुकूमत के साथ बात हुई। पहले आपने मौलाना साहब के साथ भी बात की, पीपल्स पार्टी ने भी बात की, तो अभी क्या तय हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के साथ सेनेट इंतखाबात के हवाले से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो 5 सीटें अपोजिशन की हैं वो हमें मिल जाएं और जो 6 सीटें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की उधर की हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बनती हैं वो उनको मिल जाएं। और उसका फ़ायदा से ये है कि अगर ये आपस में अफ़ाम तफ़हीम से मामला तय कर लिए जाते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होनी है और जो वोट बिकने हैं वो नहीं होगा और ज़ाहिर है फिर पार्टियां जो है वो उन्हीं लोगों के नाम जमा कराएंगी इलेक्शन कमीशन के साथ जिन्होंने जीतना है और बाकी सारे विड्रॉ कर लेंगे। तो ये पहले माजी में ये एक्सरसाइज 2021 में भी हुई थी और बड़ी अच्छी तरह हुई थी जो है पंजाब में, उसके बाद और भी जगहों पे हुई है। तो ये एक अच्छा एक तरीका है जिसकी वजह से आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। तो उसी सिलसिले में जो है वो काम हो रहा है और मेरा ख्याल है आने वाले 1-2 दिन में मजीद और मामला क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये जो फिर नाराज़ रहनुमा सामने आए हैं जिनके मुज़ाकरात अभी तक तो नाकाम हुए, आप समझते हैं कि ये कुछ डेंट डाल सकेंगे? देखिए, बात ये है कि अगर तो ये मामला वोटिंग पर गया तो फिर तो वो डेंट डाल सकते हैं जो नाराज़ अरकान है, लेकिन अगर वोटिंग हो ही नहीं और सब ने जो दूसरा तरीका है कि विड्रॉ कर लिए अपनी एप्लीकेशंस, तो वो फिर ज़ाहिर है फिर मतलब कि नाराज़ अरकान का जो है वोट इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो फिर उस पर प्रोसेस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। लेकिन ज़ाहिर है इंटरनली PTI को ज़ाहिर है उसका जो भी मामला है उसको देखना पड़ेगा, वो तो उनका अपना इंटरनल इशू है, वो खुद ही इसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अभी सूबाई हुकूमत का, जैसे अफनान साहब हमने जिक्र भी किया कि अब खैबर पख्तूनख्वा में जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल है, अब सूबाई हुकूमत ने APC बुलाने का फ़ैसला किया है। क्या मुस्लिम लीग नून APC में शिरकत करेगी या इस हवाले से अपनी तजावीज़ देगी? देखिए, इसके ऊपर ज़ाहिर है अभी फ़ैसला पार्टी की लीडरशिप करेगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम इसके ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक हों और उधर एक APC बुला के एक ओपनली बात अगर कर ली जाए कि किसने क्या किया और क्यों किया, बिलखुसूस ये जो तालिबान को वापस ला के आबाद करने वाला कारनामा था,
اس کے پیچھے کیا معاملات تھے. تو یہ شاید اس سے ہم اگر آپ پرابلم کو سمجھ جائیں کہ پرابلم ہے کیا, تو پھر اس کا سلوشن بھی لایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اس غلط فیصلے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں آج اس ملک کے اندر کتنی آگ لگی ہوئی ہے. تو اگر اس کے اوپر پارٹی کی لیڈرشپ میں فیصلہ کیا تو انشاءاللہ ہم اس میں ضرور شرکت کریں گے. لیکن سر اس حوالے سے تو پہلے بھی ایمل صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ عارف علوی صاحب ہو گئے, جنرل باجوہ صاحب ہو گئے, خان صاحب ہو گئے, یا دیگر وہ لوگ جو ان مذاکرات کا حصہ تھے جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو ایمل ولی صاحب کے مطابق پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا مطالبہ ہے ان کے تحت پھر عارف علوی صاحب اور باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ڈٹرمن ہوگا اگر اس طرف معاملہ لے کے جانے کا پلان حکومت کا ہوا تو وہ لے کے جا سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ اس ایک غلط فیصلے کی جو امپلیکیشن ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے, اور اس کا بہت زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے, پاکستان کی اکانومی کو ہوا ہے, خیبر پختونخوا کو ہوا ہے. اور ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جس کی کوئی جواز سمجھ نہیں آتا. تو اچھا ہے کہ اگر اس کے اوپر کم از کم یہی پتہ چلا لیا جائے کہ یہ کیوں کیا گیا تھا, کس کے کون سے مفادات تھے جن کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا, تو کم از کم قوم کے سامنے یہ والی بات تو آ جائے کہ یہ ہوا کیوں ہے. لیکن عفنان صاحب ابھی یہ سینٹ الیکشن اور امن و امان کی صورتحال اپنی جگہ, لیکن ابھی ایک اور جو نقطہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ حکومت کے خلاف 5 اگست کو جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا اور احتجاج پیک پر پہنچے گا. دوسری طرف یہ جو اپوزیشن الائنس ہے اچکزئی صاحب کی سربراہی میں, وہ بیچ میں رہنما بڑے خاموش تھے, لیکن حال ہی میں آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی, دوبارہ وہ بڑا متحرک بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی یا اپوزیشن الائنس یہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, کوئی پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 2014 سے آج تک کتنے احتجاج کر لیے ہیں, اور ان میں کتنی کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے, سوائے اس کے کہ انہوں نے ملک میں انتشار پھیلایا ہے, ملک کے اندر ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی ہے, ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, سوشل فیبرک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اگر کچھ فائدہ ہوا ہے ان چیزوں کا تو آپ ضرور مجھے بتائیں. میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر انٹرنل اتنے معاملات خراب ہیں کہ ایون اگر کوئی باہر سے بھی آگے کوشش کرے, محمود خان اچکزئی صاحب یا کوئی اور, تو وہ ظاہر ہے جب تک انٹرنل پارٹی کے معاملات طے نہیں ہوں گے, حل نہیں ہوں گے, تب تک کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کامیاب یہ احتجاج کر سکتے ہیں. ایون جب عمران خان صاحب خود باہر تھے تب بھی ان سے کوئی بہت زیادہ کامیابی سے کوئی تحریک نہیں چلا سکے تھے. آپ کے سامنے ہی ہے جب وہ مئی 2022 میں آئے تو اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ. پھر اس سے پہلے بہت دفعہ جب انہوں نے کوشش کی چڑھائی کرنے کی تو وہ کامیابی ان کو جو وہ چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جب جیل میں ہیں تو ان کے جیل میں ہوتے ہوئے, اور بالخصوص جب پچھلے سال اتنے سارے انہوں نے ٹرائی کر لی ہے, اکتوبر میں بھی کیا, نومبر میں بھی کیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ معاملات مختلف ہوں گے پچھلے سال کے مقابلے میں جو ابھی ہیں. بلکہ اگر ابھی دیکھا جائے تو جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں جہاں پہ 12-13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے کہیں ایک اینٹ لگائی, کہیں ایک کوئی اسکول بنایا, کوئی ہاسپٹل بنایا, کوئی عوامی فلاح کے لیے کوئی کام کیا, سوائے اس کے کرپشن ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا وہ جو کوہستان میں ایک پکڑا گیا پی ٹی آئی کا لیڈر, 40 ارب روپے کی جو وہ کرپشن کر رہا تھا, اور اس نے مطلب اربوں روپے کا جائیدادیں بنا لی, اور پتہ نہیں کیا کیا. اب یہ مور اور لیس ایک جھلک ہے جو ابھی عوام کے سامنے آئی ہے. یہ تقریباً پچھلے 12 سال سے یہی چل رہا ہے, اور یہ جبھی جو بھی ان کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں ان کے آپ اثاثے دیکھیں کہ وہ اتنی جلدی ان کے اثاثے بڑھ جاتے ہیں اور عوام بیچاری غریب کی غریب ہوتی جاتی ہے. تو یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی میجر بریک تھرو پی ٹی آئی نہیں کر سکتی ان احتجاجوں سے. ٹھیک ہے, لیکن عفنان صاحب یہ حال ہی میں جو کچھ بیانات تھے رانا ثناء اللہ صاحب سمیت کچھ رہنماؤں کے کہ خان صاحب کے بیٹوں کو آنے نہیں دیا جائے گا, یا وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن آج میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آنے دیا جائے یا اجازت دی جائے گی, اور ان کا حق ہے کہ وہ والد کی سیاست کو آگے بڑھائیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب حکومت خان صاحب کے بیٹوں کو پاکستان آنے کی اجازت دے گی, کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کی جائے گی؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آ کے اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی برائی ہے.
پہلے بھی ماضی میں بھی آتے رہے ہیں اپنے والد صاحب سے ملنے، اور اگر ابھی بھی وہ آنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جہاں تک سیاست ہے وہ اس کے اندر صرف ایک قانونی ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی فورن نیشنل کو جو پاکستانی نیشنل نہیں ہے اس کو اگر آپ الاؤ کر دیں گے کہ وہ پاکستان آ کے سیاست کر سکے اور وہ پاکستان کے اندر جلسے جلوس کر سکے اور الیکشنوں میں حصہ لے سکے اور اپنے باقی معاملات چلا سکے، تو وہ پھر آپ ایک ایسی ٹریڈیشن کو سیٹ کر رہے ہیں جس کو پھر آپ کو مستقبل میں اور بھی لوگ اس راستے پہ چل سکتے ہیں. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے پاکستان کے عوام کا، اور کہ وہ اپنے لیڈروں کو چنے اور وہ پاکستانی ہونے چاہیے، ڈیول نیشنل یا فورن نیشنل نہیں ہو سکتے. اور یہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ باقی جگہوں پہ بھی بڑا واضح ہے. تو میں تو آئینی اور قانونی حساب سے اس معاملے کو دیکھ رہا تھا. ویسے انسانی حساب سے دیکھا جائے تو بالکل وہ اپنے والد صاحب سے ملنے آئے، وہ آ سکتے ہیں، ان کا حق ہے. چل ٹھیک ہے عفنان صاحب، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کے لیے، بڑی مہربانی. ناظرین، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کے حوالے سے، اور جو ناراض رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کے مذاکرات بھی ناکام ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں، خود عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے حال ہی میں کچھ خبریں بھی سامنے آئیں، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور معافی کا ان سے بھی مطالبہ کیا گیا. تو بریک کے بعد ہم عالیہ حمزہ صاحبہ سے گفتگو کریں گے اور ان تمام ایشوز پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ سوالات ہم ان کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا پاک تحریک انصاف کے حوالے سے، اور حال ہی میں آپ نے کچھ خبریں بھی دیکھی ہوں گی جو اختلافات کے حوالے سے بھی آ رہی تھیں، اور اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی، جو احتجاج کے حوالے سے اسٹریٹجی اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ، کئی سوالات ہیں، احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے بھی سوالات ہیں، لیکن حال ہی میں آپ خود خبروں کا مرکز بنی رہی ہیں، اختلافات کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ سے متعلق اختلافات تھے یا آپ کے اختلافات تھے، کیا وہ اختلافات ختم ہو گئے، اور اختلافات کی وجوہات تھیں کیا آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نادر بھائی، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ میرا کاز، میرا نظریہ، میری جو یہ کاوش یا میری جو جد و جہد ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے یہ چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں کہ میں ان پر کومنٹ بھی کروں. سب سے امپورٹنٹ جو میرے نزدیک ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی، ان کے ساتھ ہونے والا ناروا سلوک، ان کی اہلیہ کے ساتھ ہونے والا، ہمارے سیاسی قائدین کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ ہونے والا، اور انصاف نہ ملنے اور ایک انصاف کو بلڈوز کرنے والی چیزیں میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے میری ذات سے. دیکھیں، جتنا بڑا آپ کے پاس عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. بینگ چیف آرگنائزر پنجاب، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے پنجاب کو موبلائز کرنا ہے. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کرنی ہیں. وہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ باقی ساری چیزیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈسٹریکشن ہیں میرے کاز سے، میری ذات سے. دیکھیں، میری ذات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا بڑا ہمارا کاز، ہمارا مقصد ہے. دیٹس مور امپورٹنٹ دین عالیہ حمزہ. خان صاحب پاکستان تحریک انصاف، پاکستان اور پاکستانی عوام اہمیت کے حامل ہیں. عالیہ حمزہ تو ایک سٹرگل کر رہی ہے اینڈ دیٹ ول کنٹینیو. باقی ساری چیزیں ڈسٹریکشن، مطلب میں ہمیشہ ایک ہی ٹویٹ بھی کرتی ہوں کہ نشانہ اور فوکس سیدھا رکھیں. ہمارے پاس کرنے کے لیے اتنا کام ہے، اور میرے پاس تو اسپیشلی ایز اے چیف آرگنائزر پنجاب کے میرے پاس ان باتوں کے لیے بالکل ٹائم نہیں. لیکن عالیہ صاحبہ، چلیں آپ تو ایک کام کر رہی ہیں وہاں پہ، ایک آپ کی لائن جو ہے وہ تو چلیں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کی واضح ہے، لیکن آپ کو اس عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے بھی تو حال ہی میں کچھ خبریں آئی تھیں نا. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا اس عہدے پر رہنا، آپ کا متحرک رہنا بھی پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو قابل قبول نہیں، یا حال ہی میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، تو آپ کا اس پر کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کو دکھ ہوا ان کے لہجے، ان کی اس ڈیمانڈ سے؟ نادر بھائی، میں صرف ایک ہی بات کروں گی. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ میرے کارکنوں کی امانت ہے.
میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مجھ پر اعتماد ہے اور اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے کہ جس عہدے کے اوپر پی ایم ایل این اپنی صاحبزادی کو وارث بناتی ہے وہ ایک عام کارکن خاتون کو دیا گیا، اس لیے یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، اس وقت اس پارٹی میں کوئی بھی عہدہ لینا وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہ کانٹوں کی راہ ہے جو میں نے خود چنی ہے۔ اور میں اس کیس میں صرف ایک ہی بات کر دوں، عہدہ رہے نہ رہے، میری سٹرگل اپنے مقصد کے لیے، اپنے کاز کے لیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جاری رہے گی۔ میں نے جب 16 ماہ کی جیل کاٹی، میرے پاس کوئی تنظیمی عہدہ نہیں تھا، اس کے بعد بھی مجھے جنوری میں یہ عہدہ ملا۔ میں ہر پروٹیسٹ، ہر جلسے، ہر جسے کہہ لیں کہ جو بھی پارٹی کی طرف سے حکم آیا خان صاحب کے لیے، میں ہر اول دستہ رہی اور رہوں گی۔ یہ عہدہ کارکنوں کے اور وزیر اعظم خان صاحب کی امانت ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو سمپلی یہ بتا رہی ہوں، میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں، کھڑی رہوں گی، اور عہدے بہت سیکنڈری رہ جاتے ہیں، اور میری پہچان میرا لیڈر پاکستان تحریک انصاف، کارکنوں کی، پاکستانی عوام کی، اوورسیز کی اور سوشل میڈیا کی محبت ہے، اور وہی میرا اصل اثاثہ ہے۔ اور عالیہ حمزہ ایک جدوجہد کرتی رہے گی۔ ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم جو کاوش کر رہے ہیں، وہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے، وہ کسی عہدے، کسی چیز کی لالچ میں نہیں ہے۔ میرے لیے تو بالکل ہی میٹر نہیں کرتا، اور میں نے اتنے عرصے میں جب جو بھی بات چل رہی تھی، میں نے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ مجھے اس ایک بات پر سوچنا بھی چاہیے۔ میرا کام جدوجہد کرنا ہے، اور میں وہ کروں گی اپنے نظریے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، جس راہ کو میں نے متعین کیا ہے اتنے عرصے میں، جس لیڈر کو میں نے اپنا لیڈر مانا ہے، جس پارٹی کو میں نے اپنا مانا ہے، اس کے ساتھ میں ڈٹ کر کھڑی رہوں گی، اور دس سیکنڈری بات ہے۔ اچھا، لیکن یہ ایک طرف احتجاجی تحریک کی بات بھی ہو رہی ہے، اور آپ پنجاب کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ متحرک ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جیسے لاہور کا دورہ ہوا تو وہاں پر 90 روز کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ اب ایک طرف تو یہ تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ تحریک شروع کریں اور 5 اگست کو وہ تحریک جو وہ پیک پر پہنچنی چاہیے۔ تو یہ جو پارٹی کے اندر کنفیوژن کی بات ہے، عالیہ صاحبہ بطور چیف آرگنائزر آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ایسے بیانات سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، یا کچھ خرابیاں ضرور موجود ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظر بھائی، یہ بہت ہی پیٹی ایشوز ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ میرے لحاظ سے اس وقت جن مسائل کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ بات یہ ہونی چاہیے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو 150 لیٹر کا پیٹرول تھا، آج 272 کا بھی نہیں مل رہا۔ ڈیزل کی قیمت کیا تھی، بجلی کی قیمتیں کیا تھیں، آج آدھا پنجاب جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی سسٹم نہیں ہے نکاسی کا، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سیلابی صورتحال ہے۔ جو چیزیں ہونی چاہیے تھی، اور میرا خیال ہے کہ کافی لوگ سوشل میڈیا پہ بھی شعیب کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت دیں، جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور ان کو اپنے علاقوں میں مدعو کریں۔ ہم جیسے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 کی کرپشن، 1000 ارب کی کرپشن اس صوبے میں ہوئی ہے، چینی کی قیمتیں، چینی سکینڈل، گندم کا سکینڈل، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری باتیں کی گئی ہیں، نہیں تو ایک ہی فیصلہ ہے پارٹی کا، وہ فیصلہ جو اڈیالہ میں بیٹھی قیدی نمبر 804 کا آتا ہے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آتا ہے، جو سیاست کا محور ہے، جو پی ٹی آئی کا محور ہے، پی ٹی آئی کا کارکن ہو، پی ٹی آئی کا لیڈر ہو، پاکستانی عوام ہو، اگر آیا ہے فیصلہ کہ 5 اگست تک اس موبیلائزیشن کی پیک ہوگی تو پیک ہوگی، لیکن اس دفعہ جو ہم موبیلائزیشن کیمپنگ کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر ہے، وہ انہی لائنز کے اوپر ہے کہ عوامی مسائل کیا ہیں۔ جب وزیر اعظم خان صاحب تھے تو صحت کارڈ تھا، 10 لاکھ روپیہ ہر شخص کی جیب میں ہوتا تھا صحت کارڈ کی صورت میں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ عالیہ صاحبہ یہ میں احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ نے پنجاب کے اندر کرپشن کی بات کی،
تو حکومتی رہنما جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو کرپشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے۔ دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، کرپشن کل بھی ہماری، دیکھیں جب خان صاحب تھے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے شوگر سکینڈل پر کیا ہوا تھا، گندم سکینڈل پر کیا ہوا تھا۔ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ دیکھ لیں، 1000 ارب روپے کا جس طرح سے پاکستانی عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، 300 ارب روپے کا آپ یہ دیکھ لیں کہ گندم کا سکینڈل آیا ہے، 90 ارب روپے کا آپ کا شوگر کا سکینڈل آیا ہے، اس کے باوجود جو پرائسز ہیں، کسان کے جو حالات ہیں، جس طرح کا 1100 ارب کا انہیں صرف ایک فصل کے اندر نقصان ہوا ہے، جبکہ وزیر اعظم خان صاحب تھے تو 2200 ارب کا ان کو فائدہ ہو رہا تھا۔ دیکھیں ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم بات کریں عوامی ایشوز پر، ہماری اب جتنی گلی گلی پنجاب میں موبلائزیشن ہو رہی ہے وہ انہی چیزوں پر ہو رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم عمران خان تھا، صحت کارڈ سے لے کر کارخانے لگ رہے تھے، روزگار مل رہا تھا، کسانوں کی حالت اچھی تھی، تاجروں کی حالت اچھی تھی، لوگوں کو 2 وقت کے کھانے سے 3 وقت کے کھانے سے آگے ان کے بچوں کی تعلیم، صحت کے اخراجات تھے۔ یہاں آدھی آبادی کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، 42% آبادی خط غربت سے نیچے ہیں، اور ایشوز کن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ جی یہاں پر پی ٹی آئی میں یہ اختلاف ہے، پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی ایک لیڈر ایک نظریے کے اوپر کھڑی ہے، اور اگر جو بھی اختلاف ہوگا ہمارے گھر کی باتیں ہم سارٹ آؤٹ کریں گے اس کو۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس ایک لیڈر کے پیچھے، ایک کاز کے پیچھے، ایک نظریے کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ لیکن عالیہ صاحبہ مجھے یہ بھی جی اور ہمارے عالیہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، یہ جو احتجاجی تحریک آپ نے ذکر کیا، اب یہ احتجاج 5 اگست سے پہلے ہوگا یا 5 اگست کو ہوگا، اور دوسرا یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا یا 5 اگست کے بعد پی ٹی آئی کا یہ احتجاج ملک بھر میں جاری رہے گا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جدوجہد 9 اپریل سے شروع ہوئی، جب ملک کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے اقتدار سے ہٹایا، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی، کیونکہ یہ جدوجہد آئین اور قانون کی بحالی کی جدوجہد ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد ہے، یہ سویلین سپرمیسی کی جدوجہد ہے، یہ جمہوریت کی جدوجہد ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو تو سزا ہی اس چیز کی دی جا رہی ہے کہ وہ ایک شخص ہے جو پاکستان کے لیے کھڑا ہے، جو پاکستانی عوام کے لیے کھڑا ہے، جو جمہوریت کی بحالی کے لیے کھڑا ہے، جو آئین اور قانون کے لیے کھڑا ہے۔ تو میں صرف اتنا بتا دوں، ہماری جدوجہد 9 اپریل سے شروع ہوئی تھی، ہمارے لینڈ مارکس آئے جن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 8 فروری، اس کے بعد آہستہ 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 یہ سٹرگل اس چیز میں جاری ہے کہ جو اشرافیہ ہے، جو عوام دشمن ہے، ان سب کے خلاف جاری رہے گی، جو جمہوریت کو بحال نہیں ہونے دے رہے، جو عدلیہ کو یرمغال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو جدوجہد جاری رہے گی۔ 5 اگست دیکھیں ہم نے عوامی موبلائزیشن سٹارٹ کر دی ہے، ویسے تو ہماری عوام بہت باشعور ہے، فیکٹس اینڈ فگرز بھی ان کے سامنے ہیں، لیکن اس دفعہ جس طرح ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں، ہم عوامی مسائل کے اوپر گلی گلی محلے محلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے بھی وہ پامفلیٹ شیئر کروں گی جو ہم عوامی سطح کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، اس میں 2 حکومتوں کا تقابلی جائزہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے لیے کیوں انشورنس نہیں ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ، لیکن مجھے صرف احتجاجی تحریک کا بتا دیں، عالیہ صاحبہ احتجاجی تحریک کا بتا دیں کہ وہ ماضی سے کیا مختلف ہوگی، ایک دن کی ہوگی یا 5 اگست سے شروع ہوگی اور وہ جاری رہے گی؟ دیکھیں ہمارے پنجاب میں احتجاجی تحریک میں نے پچھلے ہفتے جب ہم نے پہلی دفعہ عوامی اسمبلی لگائی تھی، اس سے میں نے اعلان کیا تھا کہ وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہماری ریلیز، ہماری گلی گلی کی کیمپین آپ دیکھ رہے ہیں وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پہلی دفعہ 9 مئی کے بعد ہمارے تنظیمی اجلاس ہو رہے ہیں، جس میں سارے ڈسٹرکٹ باڈیز، تحصیل باڈیز سے خود ملاقات کری ہوں، اور یہ 13 گھنٹے ایک ہمارے جو ہے ریجن کے اجلاس جاری ہیں، اور ہم آن گراؤنڈ جا کر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پارٹی آرگنائزیشن
آرگنائزیشن لیول کے لحاظ سے UC تک بلاک کوڈ لیول تک ہم انہیں متحرک کرنے لگے. دیکھیں ایک واحد جماعت آپ کے پاس ہے جو گراؤنڈ پر ایگزسٹ کرتی ہے. ہمیں اتنے ظلم و ستم کے بعد ریلیز بھی ہم ہی کر سکتے ہیں, موبلائزیشن بھی ہم ہی کر سکتے ہیں, جلسے بھی ہم ہی کر سکتے ہیں, کنونشن بھی ہم ہی کر, کیونکہ ہمارے ساتھ عوام کی طاقت ہے. بیساکھیوں پر آنے والے اپنے ایوانوں کے اندر بند ہو کر تو رہ سکتے ہیں, ہماری طرح عوام میں نہیں نکل سکتے. پیک 5 اگست ہوگی لیکن موبلائزیشن پورے پنجاب میں سٹارٹ ہو چکی ہے. 2 ہمارے ریجنز کے تنظیمی اجلاس رہ گئے ہیں. مین وائل آپ کو ہر لیول کے اوپر موبلائزیشن سے اس کی پیک نظر آئے گی. پنجاب میں چاہے 8 فروری ہو, 23 مارچ ہو, عید کے موقع کے اوپر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہو, 11 مئی کی یوم پاکستان ریلیز ہو, یا عمران خان پاکستان بچانا ہے, عمران خان صاحب کو لانے, ہم ہر جگہ آپ کو متحرک نظر آئیں اور آئندہ بھی آپ کو نظر آئے گا. ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد جلسوں کی بھی ایک سیریز شروع کرنے لگے ہیں, لیکن ہماری پیک 5 اگست ہوگی. جیسے ہمارے وزیر اعظم خان صاحب نے ہمیں پیغام, جو بھی لیڈرشپ کو پیغام انہوں نے دیا, اسی کے لحاظ سے لائے عمل مرتب بھی کیا جائے گا اور ہم پوری کوشش کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ بہت وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, عالیہ حمزہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے ہم نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا, ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد خیبر پختونخوا میں کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان طے ہوا ہے اور جو ناراض اراکین ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے, اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جیسے ہم نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے ذکر کیا اور حال ہی میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی, لیکن اب ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان. لیکن حکومت کو ایک وہاں پر ضرور چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ جو خود ان کے اپنے رہنما ہیں وہ ان سے اختلاف رکھ رہے ہیں اور وہ دستبردار ہونے سے انکار کر رہے ہیں. ان کے ٹکٹس کے معاملے پر تحفظات ہیں, اور CM صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, جو مذاکرات ہوئے ہیں, وہ بھی ابھی تک ناکام ہوئے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. کامران صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر, سب سے پہلے تو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی, اور اب یہ انڈرسٹینڈنگ سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور شاید ووٹنگ کی طرف نہ جایا جائے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خود PTI کے اندر جو ہے وہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں, رہنما کچھ سامنے آ گئے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. اوورآل سر کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ معاملہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹنگ کے بغیر ہی حل ہو جائے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ مسائل درپیش آ رہے ہیں ابھی بھی؟ جہاں تک PTI کے اندر جو ہے وہ ٹکٹس کا معاملہ ہے, وہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے, اس کے ساتھ تو کسی دوسری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ سٹیج بھی گزر گیا ہے. جنہوں نے پیپرز فائل کرنے تھے کر لیے, جن کو ٹکٹس ملنا تھا شاید مل گئے. اب اگر دیکھا تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے تو کون کتنا سیکیور کر سکتا ہے اس صورتحال میں کہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ پلس مائنس کرے, تو سیفلی جو ہے وہ 6 سیٹیں جو ہے PTI سیکیور کر سکتی ہے, اور 5 سیٹیں جو ہے وہ اس طرف جو اتحاد بنا ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو اوپن رکھا ہوا تھا, اور ہم دونوں طرف بات کرنا چاہتے تھے. ہماری خواہش یہ تھی کہ ایک طرف کسی پہ کوئی ایلیگیشن آئے لالچ کا, کرپشن کا, پیسے لینے کا, پیسے دینے کا, اور دوسری طرف ہم آسانی کے ساتھ اپنے نمبر پورے کر لیں. تو وہ الٹیمیٹلی پھر سب اسی بات پہ آ گئے ہیں. حالانکہ پہلے تو کنٹیسٹ کی بات تھی, مگر اب الٹیمیٹلی ہوا یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے. تو ہم ساتھ چلے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی اور نون کے بھی, کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ, اور دوسرا بات یہی تھی کہ کوئی ایلیگیشن نہ آئے اسی بات پہ. آج اس سے پہلے PTI نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. آج دوپہر کے سے تھوڑا سا پہلے, نماز سے تھوڑا سا پہلے, مجھے PTI کے کسی دوست کا فون آیا کہ جی اگر ہم آپ کے ساتھ مل جاتے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو اب وہ سٹیج گزر گیا, اب تو سب نے جو نا وہ اکٹھے ہو کے وہ کر لیا. ہاں اگر یہ بات پہلے ہوتی تو ہماری شاید یہ 2 ہی سیٹیں رہتی, مگر آپ 1 سیٹ اور نکال سکتے تھے. اس میں یہ بات ممکن تھی اگر آپ چاہتے, مگر آپ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, مگر اب دیر ہو چکی ہے. اب جو بات ہو گئی وہ ہو گئی. تو یہ اس میں صورتحال ہے.
سر یہ رابطہ، یہ جو ناراض رہنما ہیں ان میں سے کسی رہنما کا آپ سے رابطہ ہوا تھا یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو مین لیڈرشپ ہے؟ پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ بہت محترم ہے، نام نہیں بتاؤں گا، مگر میرے لیے محترم ہے اور مین لیڈرشپ ہے، خان صاحب سے نزدیک، شاید ان کی طرف سے یہ رابطہ ہوا تھا، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تو سر اس کا مطلب میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کل تک کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس سے وہ دستبردار ہو جائیں؟ ہم نے آپس میں کچھ پیغامات کا، ٹیکسٹ میسیجز کا تبادلہ کیا، پھر ان کی طرف سے یہ تھا کہ میں آپ کو ٹیلی فون کر لوں، میں سینٹ کے اجلاس میں تھا، میں خود باہر آ گیا اور میں نے ان سے بات کر لی تھی، تو یہی میں نے ان کو بتایا کہ اب تو زبان ہو گئی ہے، جب زبان ہو جائے پھر اس کو توڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، جو بات طے ہو گئی، بھلے وہ نفع میں تھی بھلے وہ نقصان میں تھی، وہ ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ شاید وہاں یہ احساس پایا جاتا تھا کہ ہم کو جے یو آئی سے بات کرنی چاہیے تھی، ایٹ لیسٹ کچھ حلقوں میں یہ احساس پایا جاتا تھا، مگر اس وقت تک جو ہے نا وہ اب مزید بات کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا، ہم نے بھی زبان دے دی تھی اور اس زبان سے ہم وڈرا نہیں کر سکتے۔ اور سر اگر کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ہاں کرتے تو پی ٹی آئی کا جو انڈرسٹینڈنگ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی تھی وہ شاید نہ ہو پاتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا، مگر میں نے جو ہے نا، کیونکہ ہماری زبان ہو گئی تھی اور اس سارے معاملے میں خود شریک تھا، فرسٹ ہینڈ نالج بھی تھی مجھے، تو میں نے ان کو یہ کہا، اس بات کا شاید مولانا کو بھی علم نہیں ہے، مگر میں نے اس بات پہ کہ کیونکہ فائنل ہو گئی ہوئی ہے تو اب دوبارہ بات کرنا یہ پھر انسلٹنگ ہو جائے گا۔ لیکن سر ایک چیز ابھی مختلف چیلنجز کا ذکر بھی ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال ہو، بلوچستان میں امن امان کی صورتحال ہو، اب آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلانے کا فیصلہ بھی سامنے آ رہا ہے خیبر پختونخوا کی طرف سے۔ سر اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں امن امان کی صورتحال کے حوالے سے؟ حال ہی میں رضا ربانی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ انسٹیٹیوشنل جو ڈائلاگ ہے وہ ہونا چاہیے، جے یو آئی ایف سر کیا سمجھتی ہے؟ جب تک بات چیت نہیں ہوگی، میں انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کا مطلب ربانی صاحب جو سوچتے ہیں اس میں جو ہے وہ کورٹ کو بھی شریک کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شریک کرتے ہیں، مگر آپ کورٹ کو بھی اس معاملے میں لے آئیں، یعنی سپیریئر کورٹ، اور اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی واضح طور پہ گو کہ ان کی مداخلت ہمیشہ رہی ہے اور ہوتی ہے، اور واضح طور پہ لے آئیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی چیز ہو جائے گی کہ جو ماورائے دستور ہوگی، اور ہم پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس بات کو سنبھال نہیں پائیں گے آئندہ کبھی بھی۔ تو یہ پارٹیز کے درمیان میں ایک ڈائلاگ پہ بلیو کرتا ہوں، وہ امن امان کی صورتحال ہو یا باقی ماندہ صورتحال جو سیاسی ہے، جس میں گزرے ہوئے الیکشن کا معاملہ اور آئندہ ہونے والے الیکشن کا معاملہ کہ وہ کس طرح فیئر اور فری ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم پاکستان کے معاملات کو دستور کے مطابق لے کے چل سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں جو ہے اصول یہ طے کرنا ہے کہ دستور کے مطابق معاملات کو لے کے چلیں، تو پھر رضا ربانی صاحب جو کہتے ہیں وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ کورٹ بھی اس میں بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں بیٹھے، تو اسٹیبلشمنٹ اور کورٹ جو ہے وہ ان کو کہیں پہ اس حوالے سے دستور ریکگنائز نہیں کرتا۔ ہم کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح کا ایک ایسا معاہدہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کرنا ہوگا جو معاملے کو آئندہ دستور کے مطابق کرپشن فری اور ایک سیاسی انداز میں معاملات لے کے آگے چلنے کی جو ہے نا کوئی یقین دہانی ہو، تاکہ ہم پاکستان کو آگے بڑھا سکیں۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سر یہ امن امان ہو کی صورتحال ہو یا یہ الیکشن کا ماحول ہو، یہ جو سیاسی جماعتوں کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے ایک حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، لیکن ایسی ساری ان تمام صورتحال کے باوجود ایک حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، درست وہ سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ حکومت کے دعووں کے برعکس ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چیلنجز بہت ہیں لیکن وہ شاید اس طرح منظر عام پر نہیں آ رہے؟ ہم نے لوگوں کے
जिस्मों पे जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं वो भी निकाल लिए हैं। आप देखिए कि चीनी यहाँ से भिजवा दी गई, आप कि जी हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है और इसमें कुछ नहीं होगा। इसी हुकूमत के दौर में वापस मंगा ली गई। उससे पहले गंदम का स्कैंडल था, उसमें केयर टेकर्स भी आते हैं और उसमें बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। फिर ये शुगर का स्कैंडल आ गया। अब ये 1 महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। जब इस तरह के हालात हो, हमने अवाम को क्या रिलीफ दिया है? हाँ, हमने अपने को रिलीफ दिया है। पार्लियामान के मेंबर्स की तनख्वाहें जो है वो 2.5-3 गुना बढ़ गई हैं। उसमें जो मजीद उनके साथ उनके जो ओहदेदार हैं, जो उनकी कई गुना इससे भी ज़्यादा। जजेस की तनख्वाहें जो है वो 23-24-25 लाख रुपए तनख्वाह, और इतने ही उनके बाकी उनको फ़वाइद। यानी कोई एक जज जो है ना आपको इस वक्त जो है ना वो पेंशन न ले तो 50-60 लाख का पड़ रहा है, और पेंशन के साथ क्योंकि बाकी भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है और जब रिटायर हो जाएंगे या उनके बाकी घर वालों ने, तो आपको 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा महीने का पड़। ये आप कर क्या रहे हैं? लोगों के पास खाने का ना हो, लोगों के पास जूते ना हो, लोगों के पास कपड़े ना हो, और लोगों के पास बीमारी का उनका कोई रिड्रेसल ना हो, और एक तरफ दूसरा ऐसा तबका वजूद में आ चुका है कि जो अपनी सहूलतें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बदकिस्मती है इस मुल्क की। ये बहुत बड़ा तफावत है, जो इस तफावत को हमने इस वक्त में आज के दिनों में हमने मजीद वसी कर दिया। कामरान साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि हाल ही में आपने देखा कि ये जो अपोजिशन अलायंस बना था अचकज़ई साहब की सरबराही में, वो रहनुमा कुछ रोज़ या कुछ माह तो खामोश रहे, लेकिन अब वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की प्रेस क्लब के अंदर, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो PTI एहतजाजी तहरीक शुरू करने के हवाले से ऐलान कर चुकी है। क्या दोबारा सर मौलाना साहब के साथ कोई राब्ता हुआ है, या इससे हटके JUIF की सर अपनी स्ट्रेटजी क्या है आगे की? फिल वक्त उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, बल्कि उनकी तरफ से जो है ना वो बाज़ दोस्तों की तरफ से हमारी ट्रॉलिंग शुरू हो गई, जुबान दराजी भी शुरू हो गई, और जो अच्छी बुरी बातें कही जा सकती थी। 26 अमेंडमेंट में 6 महीने का वक्फा आने के बाद दरमियान में मौलाना साहब जो है अक्टूबर से लेके अप्रैल तक बहुत अच्छे थे, बहुत आसमान तक पहुंचे हुए थे, और उसके बाद अचानक उन्होंने उनके ऊपर जो ना जो गलाजत थी फेंकना शुरू कर दी। तो ये बज़ाहिर नहीं लगता कि कोई जो है ना वो मौलाना से कोई उम्मीद रखे बैठे हैं मज़ीद, तो इसलिए जो है ना ये सब मौलाना पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। मगर अभी तक स्टिल मुझे ऐसी कोई बात नहीं नज़र आ रही तहरीक के हवाले से, क्योंकि तहरीक कोई और नाकाम नहीं बनाता, इस्टेब्लिशमेंट नाकाम नहीं बनाती या हुकूमत नाकाम नहीं बनाती, वो अपने अंदर से लोग उनके उसको नाकाम कर देते हैं। पहली 2 दफ़ा जो उन्होंने जो उठाने की कोशिश की मूवमेंट को, वो अंदर से नाकाम हुई है, बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कामरान साहब वक्त निकालने का, थैंक यू। नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी उन्होंने ये वाज़े किया कि जो PTI की 2 मरतबा तहरीक पहले शुरू हुई थी, वो भी बाहर से कम बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उसको ज़्यादा कमज़ोर किया गया। अब आगे की हिकमत अमली के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। अब देखें कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या जो डेवलपमेंट है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।